सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। यौम पाकिस्तान बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि किसी भी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क के लिए मैशियत और दहशतगर्दी है और मिलके यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, आईपीपी हो, काफ लीग हो, मिलके मसाइल को निकालना है। और पीटीआई का किरदार इंतशार का किरदार है। अफरा तफरी चाहते हैं, मुल्क को चाहिए इस्तेकाम, अवाम को चाहिए इस्तेकाम। उसके हवाले से अमन अमान की सूरत हाल सिंध के काफी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। लोग अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे सरदार अली जान खान मजारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, बड़े एक्टिव हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सरदार साहब अपने शो में। जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने शो में लिया। और साथ ही मैं आपको और आपके देखने वाले नाजरीन को सबको मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। मदारी साहब, अमन अमान की सूरत हाल आपको पता है कि आपके जिले के अंदर बेहतर नहीं है। आप नौजवान क़यादत हैं, एमएनए बन के आए, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्या कहेंगे? जी मीर साहब, एक तो मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि देखिए, हम हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारा सबसे बड़ा काम होता है जो अवामी मसले हैं, मसाइल हैं, उनको उजागर करें और उनको ऐवानों में हो या हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हों या गवर्नमेंट्स हों या फेडरल गवर्नमेंट्स हों, उनको हम जाके अपनी जो अवाम के मसले हैं उनके पास रखें। राइट नाउ जैसे आपने कहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये अब से नहीं, काफी अरसे से ये माहौल चलता आ रहा है। मगर इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमन का एक पैगाम दिया है और शायद उसी की वजह से हमेशा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है और इस बात भारी अक्सरियत से मिली है। तो अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारी आईजी सिंध, होम मिनिस्टर सिंध, सीएम साहब मुराद अली शाह साहब, उनसे हमारे राब्ते हुए हैं और हमने उनको एक ही रिक्वेस्ट की है कि हमारी आवाम हमसे इस टाइम ना कोई रोड मांग रही है, ना कोई नौकरियां मांग रही है, कुछ भी नहीं मांग रही। वो एक चीज मांग रही है कि अमन अमान बहाल किया जाए। इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी सिंध गवर्नमेंट का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, कि जिन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें पुलिस और रेंजर्स बाकायदा तौर हिस्सा लेंगी और इसमें इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक दो दिनों में हमारे होम मिनिस्टर साहब और पुलिस के आईजी साहब, सिंध आईजी साहब हमारे हैं, वो भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट होंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे एंड अपना ऑपरेशन यहाँ से इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगा अभी। और हमें इसमें ये भी देखना चाहिए कि चाहे पुलिस हो, पुलिस के जवान हो हमारे और हमारे रेंजर्स के जवान हो, उन्होंने पहले भी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। सही। और हमें उसको मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके जितनी रिजर्वेशन है हल करवाने चाहिए। तो उन्होंने इसमें काफ़ी रिजर्वेशन रखी है अपनी, चाहे वो रिसोर्सेज वाइज हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो। तो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि सिंध गवर्नमेंट में सीएम साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने पूरी रेजोल्यूशन सुनने के बाद उनके जो भी मसाइल थे, चाहे फंड रिलेटेड थे, रिसोर्स वाइज थे, उनको अप्रूवल दे चुके हैं एंड अभी इंशाअल्लाह ऑन द ग्राउंड हम वेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन स्टार्ट होगा ग्रांड और इसमें हमारी आवाम के लिए एक गुड न्यूज़ होगी, बहुत खुशी की खबर होगी। और हमने एक और रिक्वेस्ट की कि उनसे ऑपरेशन स्टार्ट हो, उसमें प्लीज हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी वाज़ेह हो यहाँ पे बस, ताकि हमारी आवाम के लिए लॉन्ग टर्म अमन अमान बहाल हो, ना कि हफ्ता या 10 दिन के लिए। आपके घराने को क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, बेहतर जानता हूं, सरदार सलीम जान खान मजारी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सीनियर सियासतदान है, सीजन पॉलिटिशियंस है, सियासी घराना है
اور کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, ان کی نظریں, توقعات آپ کی طرف ہیں ایم این اے صاحب. بالکل جی ایسے ہی ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں, جس میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں, آصفی زرداری صاحب ہوں, یا میڈم فریال طالپور صاحبہ ہوں, جنہوں نے مجھ پہ کانفیڈنس دیا, مجھ پہ رکھا اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بنا کے الیکشن میں اتارا. اینڈ پھر میں شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب سلینجا مزاری صاحب کا, اپنے بھائی احسان الرحمان مزاری صاحب کا, اور سب سے بڑا میں شکر گزار ہوں اپنی عوام کا, جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ دے کر, ٹرسٹ رکھ کر اور ہمیں یہاں سے الیکشنز کامیابی دلوا کر ہمیں ایوانوں میں بھیجا ہے. اینڈ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے پاس 3 بڑے چیلنجز ہیں. ہیلتھ کے, ہمیں ہیلتھ میں بہت بہتری چاہیے ڈسٹرکٹ میں, ساتھ ہی ساتھ ہماری ایجوکیشن جو پورے سندھ میں اس ٹائم ون آف دا لوئسٹ ڈسٹرکٹ ہے, جس کی لٹریسی ریٹ بہت لوئسٹ ہے, ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنا ہے. اور رائٹ ناؤ ہمارے لا اینڈ آرڈر کا بہت ہی خراب سچویشن ہے, جس کے لیے ابھی ہم نے اس کو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے امپلیمنٹ کرا کے ریزلٹ دینے اپنے عوام کو. صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ سیاست, لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کوئی آسان چیز ہے, سیاست بڑی مشکل چیز ہے. 24 گھنٹے دروازے کھلے رکھنے پڑتے, آپ کو پتا ہے. آپ نوجوان قیادت ہیں, پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں, قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد ہے, خاندان کا آپ کے اوپر اعتماد ہے, بڑی ٹف جاب ہے, بڑے چیلنجز ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل جی, پرابلی میں سندھ میں ینگسٹ ایم این اے ہوں, اور بٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ہیپی اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں انڈر چیئرمین شپ آف بلال بھٹو زرداری صاحب تو ویسے بھی ہم ہیں, اور ان کی جتنی بھی ہمارے فوکس جہاں پہ ہمارا ورک ہونا چاہیے, جہاں کام ہونا چاہیے, عوام کی بہتری ہونی چاہیے, تو ہماری یہی کوشش ہوگی, میری پرسنل یہی کوشش ہوگی کہ میں جتنی بہتری لا سکوں وہ میں یہاں پہ لے کے آؤں. بٹ جیسے آپ کو معلوم ہے, وفاق میں اس ٹائم پارٹی کی بازاری طور حکومت نہیں ہے. اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل آئینی عہدے ہیں, مگر حکومت جو ہے اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے. مگر ہم یہ امید رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ وہ ہمیں ہمارے جائز مطالبے, ہماری جائز جو چیزیں ہوں گی ان پہ وہ فوکس دیں گی, اور ان کو پھر وہ ہماری طرف جتنا بھی ہمیں ہیلپ یا ریسورس وائز ادروائز دے سکیں وہ کریں گی. صحیح. ایم این اے صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری وفاق میں حکومت, واقعی آپ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں, آئینی عہدے آپ کے پاس ضرور ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, امن امان کی صورتحال صوبے کے ہاتھ میں ہوتے, وہ ایک کوشش نظر بھی آ رہی. پولیس کی قربانیاں جس طرح کی, ایس ایس پی آپ کے ڈسٹرکٹ کے بشیر بروہی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, ڈائنامک ہیں, آپ کی ایک پولیٹیکل پوری بیکنگ ہے, گورنمنٹ پیچھے ہے, کہ ایک جس طرح آپ نے کہا لانگ ٹرم ایک پرماننٹ امن چاہیے, کیا کہیں گے؟ بات یہی ہے, دیکھیں ہم عوام کی پلس سمجھتے ہیں, اور عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ پلیز مہربانی کر کے کوئی شارٹ ٹرم حل ہمیں نہ دیں جس میں ہفتہ 10 دن یا مہینے کی امن آ جائے. صحیح. وہ چاہتے ہیں پرماننٹ پالیسی بنائی جائے, پرماننٹ ریزلٹ دیے جائیں, اور جس میں ہمارے علاقے میں فار ریسٹ آف دا لائف ہمیشہ امن قائم ہو جائے. یہ بات آپ ہم پروون ہے, ڈسٹرکٹ دادو میں بھی ایک زمانے میں بہت امن امان کی سچویشن تھی. اگر وہاں بہتری کمیونٹی آ سکتی تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی آ سکتی ہے. آئی ایگری, اس ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ میں کچھ جغرافیکلی چیلنجز ہیں, ریسورس وائز چیلنجز ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے جو ریسنٹلی ڈیسیجن لیے ہیں, اپروو کیے ہیں, اور پولیس کے جو ریزرویشن سے ان کو دور کرنے کے لیے جو پالیسیز ابھی لے کے آئیں گے وہ یہی ہوں گی کہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, اور لانگ ٹرم ریزلٹ ہمیں عوام کو دیکھنے چاہیے. اس میں نو ڈاؤٹ ہماری پولیس کے جوانوں نے بہت محنت کی ہے, انہوں نے شہادتیں دی ہیں, ہمارے رینجرز کے جوانوں نے بہت محنت کی ہے, اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا, اور ہم سب کو ایک دوسرے کو بیک اپ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ابھی عوام کے سامنے لانی پڑیں گی کہ لانگ ٹرم سولوشنز کیا ہیں, اور امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے پالیسی. ایم این اے صاحب, ضلع کے اندر سیاسی رفٹ بھی ہے کافی, آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاست بھی ہے,
اور سب کو ہی آپ نے آن بورڈ لیا ہے جو میں نے ایم پی ایز ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے سی ایم صاحب سے بات کی, میٹنگز کی, ہوم منسٹرز کو میں نے بتایا ہوا, سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, سب آن بورڈ ہیں اس پہ, یا کافی چیزیں آپ کو پتہ ہیں کچھ قوتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو امن نہیں بھی چاہتی؟ جی صاحب, گزارش یہ ہے جو بھی ریسپانسبل سٹیزن آف اسٹیٹ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ علاقے میں یا اس کے گھر میں امن امان کی سچویشن کریٹ ہو جائے اور امن امان بدتر ہو جائے. اور یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ کوئی بھی شریف بندہ کبھی بھی یہ چیزوں میں نہیں چاہے گا کہ امن امان سچویشن خراب ہو. باقی یہ چیزیں ہم نے اپنے طور پہ, سب نے اپنے طور پہ کسان پیپلز پارٹی کی قیادت اور جو ہماری گورنمنٹ انچارج ہے ان کو آگاہی دی ہے. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جو بھی پولیس یا ہماری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ریزرویشن کی ان پہ پالیسی بنائی گئی ہے. اب بس اس کا یہاں پہ آن دا گراؤنڈ آ کے ایک اسٹارٹ لانچ کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور اس پہ کسی کو ہم نے نہ مجھے اپنی سیاست چمکانی ہے نہ مجھے کچھ کرنا ہے. ہمارے بس عوام کے لیے ہم ریلیف چاہتے ہیں. دیٹس آل. بڑی مہربانی محترم جناب سردار علی جان خان مزاری صاحب, بڑے ایکٹیو ڈائنامک ایم این اے ہیں اور پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں. ان کا سیاسی گھرانہ ایک سیاسی گھرانہ ہے اور ہمیشہ کردار رہا ہے ان کا, اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کشمور کے اندر ایک امن قائم ہو. کشمور ہو, شکارپور ہو, گھوٹکی ہو, یہاں ڈاکو بڑے مضبوط ہیں اور پولیس کے اندر ایس ایس پی بشیر بروہی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, ڈائنامک ہیں. وہ بار بار وہاں ڈسٹرکٹ میں اس میں ہی جاتے ہیں اور ان کو کریڈٹ بھی ضرور دینا چاہیے. پولیس کے اوپر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, پولیس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم برادرین, مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سینٹ رہ چکے ہیں, ایڈوائزر ٹو سی ایم رہ چکے ہیں, محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو, مہربانی. ڈاکٹر صاحب آج عظیم دن ہے, یوم پاکستان ہے. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت پاکستان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, پاکستان کے قوم کو مبارک ہو کہ آج 23 مارچ سیلیبریٹ ہو رہا ہے. آج اس کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاہور میں ریزولوشن پاس ہوا جو آگے چل کر پاکستان کی صورت میں نمودار ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے عظیم الشان فوج کے سامنے خطاب کیا. وہاں ڈپلومیٹس بھی تھے, ساری دنیا دیکھ رہی تھی, پاکستان کی قوم, پاکستان کے جوان سب دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج پر جو کہ ایک عظیم فوج ہے جو کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک عظیم الشان پریڈ تھی, تو اس کی بھی مبارکباد ہو. آج بیگم نصرت بھٹو کا برتھ ڈے ہے, اس کی بھی مبارک ہو. انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے آمرت کے خلاف شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی, بھٹو صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ اچھے دن ہے آج, اور انشاءاللہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہماری فوج مقابلہ کر رہی ہے اور ڈیموکریسی قائم ہے اور الیکشن بھی ہو چکے ہیں. گلاری صاحب صدر بن چکے ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں, پارلیمنٹ آ چکی ہے, چاروں صوبوں میں حکومت بن چکی ہے. انشاءاللہ اکنامیکل اور پولیٹیکل اور دیگر مسئلے جو ہے انٹرنیشنل سب پاکستان کے فیور میں ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے, دو اہم چیزیں جو آپ ہمیشہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور بات بھی کھل کے کرتے ہیں, معیشت اور دہشت گردی سب سے بڑے چیلنج ہیں اس ملک کے لیے, اور ماضی میں بھی یہی رہا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, دہشت گردی پاکستان کے لیے بہت بڑا سرد درد ہے اور اس میں پاکستان کے 70-80 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو ہمیں ہمارے جوان فوجی بھائی اور اس کا مقابلہ بالکل کرنا ہے, اور پالیسیز اکارڈنگلی چل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت اس کے لیے
جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان سے ہمارے گورنمنٹ کے اچھے تعلقات ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، دیگر UAE کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں مسئلوں کا ہم حل نکالیں گے اور پاکستان کی کامیابی ہوگی. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑے اہم چیلنجز ہیں اس ملک کے لیے. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت کا صدر بننا اور بننے کے بعد جو ہے ایک مفاہمت کی طرف چلنا، ایک تو چیز یہ، دوسری طرف انتشار بھی ہے، خلفشار بھی ہے PTI کی قیادت کی طرف سے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں مدم ہو جائیں گی، نارمل ہو جائیں گی. تھوڑے بہت اختلافات گھروں میں ہوتے ہیں، وہ رہیں گے، مگر یہ کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے جو ہے مستقبل اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، اور چیزیں وقت کے ساتھ میرے خیال سے سیٹل ہو جانی چاہیے. اور دنیا کے اندر ایک آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسائل بھی ہیں، ایک کیوس بھی ہے اور جنگیں بھی ہو رہی ہے، خطے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان نے نیوٹرل ہو کر بڑا بہتر کردار ادا کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی واقعات آپ کو پتا ہے کہ ایک دو ہوئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ تو قابل مذمت ہے جو ہوئے ہیں کچھ 4-5 دنوں سے، جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یا سویلین شہید ہوئے ہیں. تو ان کو تو ابھی اکارڈنگلی دیکھا جا رہا ہے اور اس پر ریٹیلیٹ بھی کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے. باقی یہ ہے کہ اب آج یا کل آپ نے دیکھا کہ رشیا میں جو ہے بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. تو اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن والا عمل چل رہا ہے. چلیے مل کر سب ملک مل کر ہی فیس کریں گے، صرف پاکستان نہیں دیگر ملکوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے. ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے دہشت گردی سے، اور اکنامیکل مسئلے جو ہیں وہ تو میرے خیال سے سب مل کر جو ہے حل کریں گے. بڑی مہربانی ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، سینئر رہنما. اور جس طرح کہہ رہے تھے کہ دو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، معیشت اور دہشت گردی، مل کے حل کرنا ہے. اور پاکستان کا کردار جمہوریت کے لیے اور دہشت گردی کے لیے، امن کے لیے، دنیا کے لیے بڑا اہم ہے. اور پاکستان کی قربانیاں، پاک افواج کی قربانیاں، بے مثال قربانیاں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم برادر، میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، معروف قانون دان، پاکستان سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے، نون لیگ کی سینئر قیادت ہے، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر بہت بہت شکریہ سر. سر یوم پاکستان آپ کو مبارک ہو. بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ ملک ہمارے لیے ایک نعمت ہے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آج یوم پاکستان کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں آج کے دن کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے خدشات پر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، معاشی طور پر بھی ہم کمزور ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، کرم کرے، اور ہماری قیادت کو ہمت دے کہ وہ پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. آج کا دن یہ بات میسیج دیتا ہے کہ کیا ہم بحثیت پاکستانی قوم کے ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا بحثیت پاکستانی قوم کے جن مشکلات سے ہم دوچار ہیں، ہم سارے مل کر ان مشکلات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے تمام اختلافات کو بلا کر پاکستان کو بہتر مستقبل دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، پاکستان کو معاشی تباہی سے بچائیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں،
تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں باعزت طور سے اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. صحیح. آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ جتنے ہمارے درمیان اختلافات ہیں ہم نے مل جل کر ان کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانا ہے. لیکن اس کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بعض پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انا کی خاطر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کی خاطر ان کو اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے اور پاکستان کی خاطر ایک ہو جانا چاہیے. بہرحال ہم بہتری کی طرف سوچ سکتے ہیں اور ہم اپیل کر سکتے ہیں اپنی سیاسی قیادت سے کہ وہ کچھ کریں. لیکن حقیقت میں بتاؤں کہ مجھے اس کے امکانات بہت کم آتے ہیں کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہماری ایسی ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی محب وطنی ہے؟ کیا آپ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ مت دیں؟ صحیح. یہ کہاں کی محب وطنی ہے کہ آپ امریکہ میں جلوس نکالیں اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ امریکہ کا جھنڈا بھی لگائیں اور پھر اپنے ہی اداروں کو ماں بہن کی گالیاں دیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور باقی سارا غلط ہے. دیکھیں ہم اور آپ ایک دوسرے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ تو ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی ختم ہونی چاہیے, ہر کہتا ہے کہ پاکستان کے قرضے ختم ہونے چاہیے, ہر آدمی کہتا ہے کہ IMF سے ہماری جان چھوڑنی چاہیے. لیکن یہ تمام لوگوں کے کہنے کے باوجود کیا عملی طور پر ہم کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. میرے نزدیک عملی طور پر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح آپ نے کہا ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, ایک سیاسی جماعت یعنی کہ انتشار جس طرح پھیلا رہی ہے ملک کے اندر, افراتفری آپ کے سامنے, دوسری طرف آپ کے وزیر اعظم یعنی کہ اس ملک کے وزیر اعظم کولیشن کے وزیر اعظم یعنی کہ پیپلز پارٹی کولیشن کا حصہ تو نہیں, آئینی عہدے ان کے پاس ہیں, ان کے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے, ان کے سامنے بھی بڑے چیلنجز یہی ہیں, دہشت گردی اور معیشت. کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ دہشت گردی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, پھر معاشی معاملات بھی ہیں. آپ کے پاس ابھی اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کر سکیں. آپ تو انتظار کر کے بیٹھے ہیں کہ IMF سے $1 ارب آئے گا اور آگے قرضوں میں ہم لوگ واپس دیں گے. تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ آپ بالکل درست کہتے ہیں. لیکن پیپل پارٹی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کیبنٹ کے اندر نہیں شامل اور رسمت میں شامل نہیں ہے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جب آپ نے مرکز میں صدارت کا جو منصب تھا وہ سنبھال لیا, جب آپ نے اس بات سے ایگری کر لیا کہ پنجاب میں گورنر آپ کا ہوگا, آپ نے ایگری کر لیا کہ KPPK میں گورنر آپ کا ہوگا, پیپل پارٹی نے ایگری کر لیا کہ بلوچستان میں اور سندھ میں گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا, تو بندر بان تو آپ نے کی ہے نا اور کر بھی رہے ہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن اگر آپ نے مل جل کے چلنا ہے آپ کو کیبنٹ کا حصہ بننا پڑے گا. تو یہ کہنا کہ ہم نہیں ہے, چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 اپریل کے بعد سینٹ کا چیئرمین بھی پاکستان پیپل پارٹی کا آ جائے گا. تو جب سینٹ کا چیئرمین بھی آ گیا, سارے آئینی عہدے بھی آپ کو مل گئے, تو پھر یہ کہنا کہ ہم کیبنٹ کے اندر نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ ایک میرے نزدیک اس قسم کی سیاست ہے کہ ہم کیبنٹ کے اندر نہیں ہیں, پارلیمنٹ کے اندر خلاف بات کریں, ووٹ دینے کی باری آئے تو پھر ووٹ مسلم لیگ نون کو دے دیں. بڑی مہربانی سر, ٹائم لیمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی. ذمہ داری سب سیاسی جماعتوں کے اوپر آتی ہے, جو حکومت میں ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ریلیف دیں. سب سے بڑے چیلنجز معیشت اور دہشت گردی ہے. یوم پاکستان سب کو مبارک ہو, یہ ملک ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.